ایک ایسا بھی وقت تھا جب لینگویج پالیسی اینڈ لینگویج پلاننگ دو ڈفرینٹ سب فیلڈ ہوا کرتی تھی۔ لینگویج پالیسی سوشو لنگوسٹکس کی سب فیلڈ مانی جاتی تھی، جبکہ لینگویج پالیسی کو اپلائیڈ لنگوسٹکس کی سب فیلڈ پڑھا جاتا تھا۔ وقت اپنے راستے گزرتے گزرتے اس موڑ پہ آ ٹھہرا جہاں پہ لینگویج پالیسی اینڈ لینگویج پلاننگ کو مرج اپ کر کے ایک ہی فیلڈ مانا گیا، جس کو آج ہم لینگویج پالیسی اینڈ پلاننگ پڑھتے ہیں۔ بٹ ٹوسٹ تب آیا جب ان کے مرج اپ ہونے کے بعد باتیں کچھ یوں سننے کو ملیں کہ کچھ ماہر لسانیات سو کالڈ لنگوسٹکس ایکسپرٹس کے اکارڈنگ لینگویج پلاننگ اینڈ پالیسی ایک سوشل لنگوسٹکس کی فیلڈ ہے، اور کچھ کا کہنا تھا کہ یہ بالکل بھی ایسا نہیں، اٹ از اونلی دا پارٹ آف اپلائیڈ لنگوسٹکس۔ وہ ماہر لسانیات جن کا ماننا تھا کہ یہ سوشل لنگوسٹکس کی فیلڈ ہے، وہ خود سوشل لنگوسٹکس سے بلانگ کرتے تھے، یعنی کہ دے ہیو ایکسپرٹیز ان سوشل لنگوسٹکس۔ ان میں سے جوشوا فشمین اور اوفیلیا گارشیا سر فہرست تھے، اور وہ جن کا نظریہ تھا کہ لینگویج پالیسی اینڈ پلاننگ ایک ٹکڑا ہے اپلائیڈ لنگوسٹکس کا، تو وہ آن دا ادر ہینڈ ایکسپرٹ تھے اپلائیڈ لنگوسٹکس میں، جن میں برنارڈ اسپولسکی، جوزیف لوبیانکو، رابرٹ بی کپلان سر فہرست تھے۔ یہ سارا ہیزل ختم کرنے کے لیے اس کو ایک انٹر ڈسپلینری اکیڈمک فیلڈ مانا گیا۔ Now question arises, what is an interdisciplinary field? A field of study that has connections with more than one academic subject, or a field of study that touches more than one academic fields. So language policy and planning is one of them, because it has connections with more than one academic subject. اب شاید آپ کو یہ دو ڈیفرنٹ ٹرمینالوجیز کنفیوز کر رہی ہوں گی، لیکن عمران خان کے اس ڈائلاگ کے اکارڈنگ آپ نے گھبرانا نہیں ہے کہ لینگویج پلاننگ کون سی مصیبت ہے اور لینگویج پالیسی کون سی بلا ہے، کیونکہ ویڈیو کا آغاز ہی ان دونوں ڈیفینیشن سے ہونے جا رہا ہے۔ تو اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں، so that you could get every update from this channel. Language policy and language planning. Language policy basically deals with general principles, absolute laws, rules, and regulations, while language planning is about how to achieve the goals. Now these two are the shortest definitions possible for these different terminologies that are language policy and language planning. Language policy means there are certain laws, rules, and regulations, in short called the general principles, that we implement for a specific linguistic purpose. We actually implement them on a speech community or a society. Language planning, on the other hand, states that how to achieve the goals. Language policy focuses on laws, rules, and regulations, while language planning focuses on the goals, achievement of goals, and these goals will be the linguistic goals. اگر اس کو سادہ الفاظوں میں بیان کیا جائے تو لینگویج پالیسی یہ ہے کہ آپ ریولز، لاز یا پھر ریگولیشنز کے تحت کسی بھی لینگویج کو ایک اسپیچ کمیونٹی میں اس کا ڈیسائیڈڈ اسٹیٹس دلواتے ہیں، یعنی کہ آپ نے ایک لینگویج پلان کری، پھر سرٹن رولز، ریگولیشنز اور لاز کو فالو کرتے ہوئے آپ نے اس کو ایک سوسائٹی پہ امپلیمنٹ کر دیا یا پھر ایک اسپیچ کمیونٹی میں امپلیمنٹ کر دیا، اینڈ دین اف یو اچیو دا گول فار گیونگ اے ڈیسائیڈڈ اسٹیٹس ٹو اے پلانڈ لینگویج، دین دس مینس دیٹ you planned the language in a very perfect manner. So this could be the short and brief explanations about these terminologies. If you didn't understand, I am giving you another example along with the definition. Language planning refers to measures taken by official agencies to influence the use of one or more languages in a particular speech community. On the other hand, language policy is an official decision or a decree on the status of various languages spoken in heterogeneous or multilingual communities. For example,
which language will be the national or official language, which language will be used as regional languages, and what their status will be. I hope this definition or these explanations will help you understand the terminologies language planning and language policy. As it is written that language planning refers to measures taken by official agencies to influence the use of one or more languages in a particular speech community. By this, we mean that official agencies take certain measures and then they implement on a particular speech community in order to enhance the usage of one or more languages in a particular speech community. Language planning تو بیسیکلی آفیشیل ایجنسیز ہی کرتی ہیں، یعنی کہ جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں لینگویج کو پلان. پھر وہ لینگویج پلان کر کے لینگویج پالیسی کے کانسیپٹ کے تحت، یعنی کہ وہ کچھ رولز ریگولیشنس اینڈ لاز کو فالو کرتے ہوئے اسی لینگویج کو سوسائٹی پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. لینگویج پالیسی از این آفیشیل ڈیسیشن ڈکری on the status of various languages spoken in heterogeneous multilingual communities. For example, which language will be the national language, official language, which languages will be used as regional languages, and what their status will be. تو اس کے مطابق جو لینگویج پالیسی ہے یہ ایک آفیشیل ڈیسیشن ہوتا ہے جو کہ رولز ریگولیشنس اینڈ لاز پہ بیسس کرتا ہے، جس میں لینگویجز کے اسٹیٹس کو ایکسپلور کیا جاتا ہے کہ بھائی کون سی لینگویج نیشنل ہوگی، کون سی لینگویج آفیشیل ہوگی، اور کون سی لینگویج ریجنل ہوگی، اینڈ کون سی لینگویج آپ پروونشل لینگویج ایز اے پروونشل لینگویج بول سکیں گے یا یوز کر سکیں گے. بائی دس ناؤ آئی ہوپ دی ٹرمینالوجیز آر کلیئر ٹو یو. اب کیونکہ لینگویج پلاننگ اینڈ لینگویج پالیسی کو پہلے ڈفرینٹ سب فیلڈس مانا جاتا تھا، تو اس لیے جو لینگویج پالیسی ہے اس کو الگ سے کیٹیگرائز کیا گیا اور لینگویج پلاننگ کو الگ سے کیٹیگرائز کیا گیا. سو ناؤ وی ول لک ایٹ دا ڈویژن آف لینگویج پلاننگ اینڈ لینگویج پالیسی. پہلے ہم لینگویج پالیسی کو کیٹیگرائز کریں گے، اس کے بعد لینگویج پلاننگ کو. سو ٹیک اے لک ایٹ دی کیٹیگرائزیشن آف لینگویج پالیسی. لینگویج پالیسی از براڈ بٹ اٹ کین بی کیٹیگرائزڈ انٹو 3 components. لینگویج پالیسی براڈ ہے، واسٹ ہے، پر ہم اس کو 3 کمپوننٹس میں کیٹیگرائز کر سکتے ہیں. اسپولسکی 2004 argues a useful first step is to distinguish between the 3 components of the language policy of a speech community. اب یہ جو 3 کمپوننٹس ہیں لینگویج پالیسی کے، اس پہ اسپولسکی یہ کہتا ہے کہ ان تینوں کمپوننٹس کے درمیان ڈسٹنگوشنیس دیکھنا ایک فروٹفل اسٹیپ ہے یا پھر ایک یوزفل اسٹیپ ہے. اچھا، تو یہ کون سے 3 کمپوننٹس ہیں؟ پہلا ہے اٹس لینگویج پریکٹسز، دی ہیبیچول پیٹرن آف سلیکٹنگ امنگ دی ویرائٹیز دیٹ میک اپ اٹس لنگوسٹک ریپرٹائر. دوسرا ہے اٹس لینگویج بلیفس اور آئیڈیالوجی، دیز آر دی بلیفس اباؤٹ لینگویج اینڈ لینگویج یوز. تیسرا ہے any specific efforts to modify or influence that practice by any kind of language intervention, planning or management. So the first and foremost among the 3 is its language practices. According to this, it looks at the usual patterns of a language and those patterns that help make up its linguistic repertoire. Second among these 3 components is its language beliefs or ideology. It is about having the beliefs about language and the use of language. Third and last among these 3 is any specific efforts to modify or influence that practice by any kind of language intervention, planning or management. This is so straightforward that one can understand. So now we will look at the categorization or types of language planning. Basically, there are 4 major types of language planning. They are status planning, corpus planning, language in education planning or learning, and prestige planning. Status planning is about the social standing of a language. کہ بھائی اس لینگویج کو جس کو آپ پلان کر رہے ہیں اس کو سوسائٹی میں آپ اسٹیٹس کون سا دیں گے؟ آیا کہ وہ نیشنل ہوگی، پروونشل ہوگی، ریجنل ہوگی یا پھر ایجوکیشنل لینگویج ہوگی. Then comes corpus planning.
It deals with norm selection and codification, as in the writing of grammars and the standardization of spellings. کارپس پلاننگ میں آپ سلیکشن کر کے کوڈیفیکیشن کرتے ہیں. کوڈیفیکیشن میں آپ اسپیلنگ سسٹمز، ساؤنڈ، ورڈس کو کس طریقے سے اسپیل کیا جائے، کس طریقے سے اس کو ساؤنڈ کیا جائے، کون سی چیزیں چینجنگ کرنی ہیں یا کون سی چینجز کرنی ہیں، تو وہ سب چیزیں کارپس پلاننگ میں آ جاتی ہیں. اس کے بعد ہے لینگویج ان ایجوکیشن پلاننگ. چوزنگ وچ لینگویجز ول بی یوزڈ ایز میڈیمس فار انسٹرکشن is particularly important in learning planning, as one must not rely or one must not learn the language but use it to learn. اس میں آپ چوز کرتے ہیں کہ کون سی لینگویج جو ہے ایک میڈیم ہوگی انسٹرکشن کا، اور یہ آپ اتنا کیئرفلی کرتے ہیں کیونکہ اس لینگویج کے تھرو آپ کو اپنے آئیڈیاز، تھاٹس کنوے کرنے پڑتے ہیں، اور اس کو کیئرفلی پلان کیا جائے کیونکہ اس لینگویج کے تھرو ایک لرنر نے وہ آئیڈیاز، وہ تھاٹس گریسپ کرنے ہیں. پھر جو پریسٹیج پلاننگ ہے، اٹ از اباؤٹ دا امیج آف دیٹ لینگویج، کہ بھائی ہاؤ پریسٹیجیس اٹ از ان دا سوسائٹی. سو ہم نے پڑھ لیا لینگویج پالیسی اینڈ پلاننگ کو، سوری ناٹ پلاننگ بٹ لینگویج پلاننگ کو ڈفرینٹ ویز میں، ڈیفینیشنس بھی اس کی دیکھیں، وہ کیسے کیٹیگرائزڈ کیے گئے ہیں اس کو بھی ہم نے دیکھا. اب ایسے سمجھیں کہ یہ جو لینگویج پلاننگ اینڈ لینگویج پالیسی ہیں، یہ دونوں مرج اپ ہو گئی ہیں، لینگویج پالیسی اینڈ پلاننگ ایک فیلڈ بن گئی ہے. تو ناؤ لینگویج پالیسی اینڈ پلاننگ کو ایز اے فیلڈ ہم نے پڑھنا ہے. تو اس کے لیے کچھ ڈیفینیشنس ہیں جو کہ کچھ لنگوسٹکس کے ایکسپرٹس کی ہیں، تو ہم ان ڈیفینیشنس کو ایکسپلور کریں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں لینگویج پالیسی اینڈ پلاننگ کے بارے میں. سو ناؤ لیٹس لک ایٹ دی ڈیفینیشنس آف لینگویج پالیسی اینڈ پلاننگ. ریممبر دیٹ اب جو یہ ہم ڈیفینیشنس پڑھنے والے ہیں، یہ لینگویج پالیسی اینڈ پلاننگ کو ایز اے فیلڈ جو ہے تسلیم کر کے ہم ان کی ڈیفینیشنس پڑھیں گے. پریویسلی جو بھی ڈیفینیشنس تھیں وہ لینگویج پلاننگ کی الگ سے تھیں، لینگویج پالیسی کی الگ سے تھی. سو لیٹس لک ایٹ واٹ رابرٹ فلپسن سیز اباؤٹ لینگویج پالیسی اینڈ پلاننگ. Robert Philipson says that language policy and planning is the part of social policy. Now, according to him, social policy ایک ٹائپ ہے پالیسی کا. تو یہ جو لینگویج پالیسی ہے یہ بھی سوشل پالیسی کے ہی انڈر میں آتا ہے، یعنی کہ لینگویج پالیسی comes under the umbrella of social policy, according to Robert Philipson. Second definition is, according to Kaplan and Baldoff 1997, a language policy is a body of ideas, laws, regulations, rules and practices intended to achieve the planned language change in the society's group or system. اب ان کے مطابق لینگویج پالیسی یعنی کہ ایک باڈی ہے، لاز کی، آئیڈیاز کی، ریگولیشنز کی، رولز کی اینڈ آلسو پریکٹسز کی which help us to achieve our goal. The goal of giving a status to the planned language in the society, group or system. So this is what Kaplan and Baldoff says. Now Lobianco defines the field as a situated activity whose specific history and local circumstances influence what is regarded as a language problem, and whose political dynamics determine which language problems are given policy treatment. اب یہ اپنی ڈیفینیشن میں لینگویج پرابلم پہ فوکس کر رہا ہے کہ کون سے لینگویج پرابلمس ہیں جن کو ہم لینگویج پالیسی کے تھرو ٹریٹ کریں اور اس لینگویج کو اس لینگویج پرابلمس سے نجات دلوائی جائے. میکارتھی 2011 defines language policy and planning as a complex socio-cultural process and as modes of human interaction, negotiation and production mediated by relations of power. اب اس کے مطابق جو لینگویج پالیسی اینڈ پلاننگ ہے یہ ایک کمپلیکس سوشو کلچرل پروسیس ہے، اور اس کے مطابق جو ہیومن انٹریکشن ہے تھرو لینگویج اور جو نیگوشیشن ہے بٹوین دی ہیومنس اینڈ پروڈکشن ہے، وہ سب کچھ جو ہے پاورز کے انفلوئنس میں ہے. Now we will look at a role of language policy and planning in country.
Many countries have a language policy designed to favor or discourage the use of a particular language or set of languages. ہر ایک ملک کے پاس لینگویج پالیسی ہوتی ہے اور اس لینگویج پالیسی کے تحت وہ کچھ لینگویجز کو مارجنلائز کرتے ہیں اور کچھ لینگویجز کو فیور دیتے ہیں یا پھر ان کو پروموٹ کرتے ہیں. Although nations historically have used language policies most often to promote one official language at the expense of others, just as happened in the era of British Empire. ہسٹری میں ایسے بھی نیشنز تھے جنہوں نے لینگویج پالیسیز بنائیں اور ان لینگویج پالیسیز کے اکارڈنگ ایک ہی لینگویج کو آفیشیل لینگویج کیا اور اس کو ہی پروموٹ کیا، اور اس سے جو باقی لینگویجز تھی وہ مارجنلائز ہو گئیں، ان کو ڈسکوریج کیا گیا، ان کو استعمال سے ہی خارج کیا گیا. اس کا زندہ ایگزامپل ہے برٹش امپائر کے حکومت کے دوران. انہوں نے لینگویجز کو ٹوٹلی تو مارجنلائز نہیں کیا تھا، لیکن ان کی کچھ ایسی پالیسیز تھیں جن کے ذریعے جو اور لینگویجز تھیں ان کے اسٹیٹس پہ، ان کی پریسٹیج پہ جو ہے اٹیک ہوا، یا پھر ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ان پہ افیکٹ ہوا. جیسے کہ انہوں نے انگلش کو آفیشیل لینگویج کرنے کے لیے یا پھر انگلش کو پروموٹ کرنے کے لیے برٹش امپائر کے رولنگ کے دوران ان لوگوں کو جابس دینا اچھا سمجھا جن کو انگلش لینگویج آتی تھی. اور ایسے کئی سارے جو ہیں میجرز تھے جو کہ برٹش امپائر کے دوران برٹشرز نے لیے تھے، جس کی وجہ سے انگلش آج ایک ڈومیننٹ لینگویج ہے، آفیشیل لینگویج ہے کئی ساری کنٹریز میں. بٹ آن دا کنٹراسٹ مینی کنٹریز ناؤ ہیو پالیسیز ڈیزائنڈ ٹو پروٹیکٹ اینڈ پروموٹ ریجنل اینڈ ایتھنک لینگویجز whose viability is threatened. پر اب وقت بدل چکا ہے. وقت بدلنے سے جو لوگ ہیں ان کے پرپزز بھی بدل چکے ہیں، کیونکہ آج کافی ساری کنٹریز جو ہیں جو مائنورٹی کی لینگویجز ہیں ان کو پروٹیکٹ اور پروموٹ کر رہی ہیں. مائنورٹی اور ایتھنک یا پھر ریجنل لینگویجز کو پروموٹ اور پروٹیکٹ کر رہی ہیں. یہ سب کنٹریز اسے کیوں کر رہی ہیں؟ اس کے پیچھے یہ ریزن ہے کہ اسٹیٹس انڈرسٹینڈ دیٹ پرووائڈنگ لینگویج رائٹس ٹو مائنورٹیز میں بی مور ان دیئر لانگ ٹرم انٹرسٹ ایز اے مینس آف گیننگ سٹیزنس ٹرسٹ ان دا سینٹرل گورنمنٹ. اب اگر آج پاکستان میں جو حکومت ہے وہ سندھی، بلوچی، پنجابی، پشتو، سرائکی ان لینگویجز کو جو ہے آفیشیل لینگویج قرار دے اور مائنورٹی لینگویجز کو بھی پروٹیکٹ کرے، ان کو پروموٹ کرے، تو پھر جو اسپیکرز ہوں گے اس لینگویج کے وہ چاہیں گے کہ وہی گورنمنٹ لانگ ٹرم کے لیے رہے، کیونکہ ان کو رائٹس مل رہے ہیں. اور ایسے کرنے سے جو سٹیزنس ہیں ان کا ٹرسٹ جو ہے پولیٹیشنز پہ یا پھر جو حکمرانوں پہ وہ بنا رہتا ہے، جس سے حکمرانوں کی حکمرانیت برقرار رہتی ہے. یہ ایک آئیڈیا تھا طارق رحمان کا، جو کہ پاکستان کے بہت ممتاز لسانیات کے ماہر ہیں، جن کا کہنا ہے کہ پاکستان میں 6 لینگویجز آفیشیل ہونی چاہیے. 4 پروونشل ہیں جیسے کہ سندھی، بلوچی، پشتو، پنجابی اینڈ ایک اردو ہے، دوسری سرائکی. تو یہ تھا آج کے ویڈیو کے بارے میں. آئی ہوپ آپ نے ہر ایک چیز صحیح سے سمجھی ہوگی. اف ناٹ دین آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں کوسچنس کر سکتے ہیں. اف اینی کنفیوژن یو ڈو ہیو ایلس یو کین کانٹیکٹ می آن مائی فیس بک پیج، جس کی لنک میں نے ڈسکرپشن میں پرووائڈ کر دی ہے، اور ڈسکرپشن میں آپ کو میری انسٹا آئی ڈی، واٹس ایپ لنک اور فیس بک پیج کی لنکس بھی ملیں گی. سو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اپنی رائے، سجیشن کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں. اور آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا، کون سی چیزیں ہم نے اس ویڈیو میں مس کی، ویڈیو ایڈیٹنگ اور جو بھی چیز ہیں اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی ریکمنڈیشن ہے، سجیشن ہے، تو یو کین کمنٹ می ڈاؤن دیئر اینڈ آئی ول ریسیو اٹ ٹو ریسپونڈ یو. سو تھینک یو اینڈ جزاک اللہ.